सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, अफगानिस्तान की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल, अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले मंजर आम पर आती है और ये कहा जाता है कि 9 दिन बाद जो अफगान तालिबान हैं वो कब्जा कर लेंगे काबुल पर। फिर दोबारा एक और रिपोर्ट आती है, कहते हैं 72 घंटे हैं कि अफगान तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हुई कि 72 घंटे बहुत पीछे रह गए और चंद घंटों में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और अशरफ गनी को यहाँ से जाना पड़ा। कई अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत एक रवैया पाकिस्तान की जानिब से है और उसी रवैये के पेश नज़र हम सारी सूरत हाल पर बात भी कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज जिसने यहाँ पर 20 साल लगाए, खुद अमरीका ने यहाँ पर कई अरबों डॉलर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई, कई लोगों की जानें गई, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने क्या हासिल किया? अब अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल होगी? अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान ने अपने माजी से क्या सीखा है और पाकिस्तान में क्या होगी, पाकिस्तान की इस पर पॉलिसी क्या होगी? लेकिन सबसे पहले मैं नज़र डालूंगी नाजरीन और आपको ये बताऊंगी कि 20 साल इस जंग में कब कब क्या क्या हुआ, क्या किसने हासिल किया और क्या खोया। तो सबसे पहले अमेरिका 20 साल कबल यानी कि 2001 में अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। 2001 में ओसामा बिन लादेन की क़यादत में शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा ने अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला किया। हमले में तकरीबन 3000 अफराद की हलाकत हुई। हमलों के बाद अमरीकी इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के अड्डों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ ग्रोह शुमाली इत्तेहाद, जिन्हें इत्तेहादी अफवाज की हिमायत हासिल थी, काबुल में दाखिल होने में कामयाब हुए। 13 नवंबर 2001 तक तमाम के तालिबान भाग गए थे या फिर उन्होंने हथियार डाल दिए थे। 2004 में मुज़ाकरात के बाद अफगान आइन को तस्लीम करते हुए कानून बनाया गया। आइन के तहत अक्टूबर 2004 में मुल्क में सदारती इंतखाबात मुनक्किद किए गए। 7 दिसंबर 2004 को हामिद करजई ने मनसब सदारत संभाला। मई 2006 बरतानवी अफवाज को सूबा हेलमंद में तैनात किया गया। बरतानवी फौज की जिम्मेदारी तामीरी मंसूबों में मुआवनत थी, मगर उनको अस्करी ऑपरेशंस में शरीक होना पड़ा। इन ऑपरेशंस के दौरान 450 से ज़ायद बरतानवी फौजी हलाक हुए। 2009 में अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने नई हिकमत अमली अपनाई। अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजने का ऐलान किया। अमरीकी फौज शहरी आबादी की हिफाजत और जंगजुओं का मुकाबला करने के लिए भेजी गई। 2011 में अमरीकी फौज ने ओसामा बिन लादेन को हमला करके कत्ल किया। 2013 में तालिबान के बानी मुल्ला उमर वफात हो गई, लेकिन इस मौत को उनकी तंजीम ने 2 साल तक छुपा के रखा। 28 दिसंबर 2014 नेटो की जानिब से जंगी ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान किया गया। 2015 में तालिबान ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। मुल्क में खुदकुश धमाकों और हमलों का आगाज हो गया। काबुल में पार्लियामान की इमारत को भी निशाना बनाया गया और कुंदूज पर भी हमले किए गए। शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने भी अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। 2019 सदर अशरफ गनी ने ऐलान किया कि 2014 से 2019 तक 14,000 से ज़ायद अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हुई। 29 फरवरी 2020 को अमरीका और तालिबान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। मुआहदे के तहत 14 माह में फौजियों का इनकला का फैसला किया गया। अमरीका की जानिब से 31 अगस्त 2021 तक फौजी इनकला और अमरीकी हमले की वापसी का ऐलान किया गया और फिर तालिबान अफगान फौज को ढेर करते करते 15 अगस्त 2021 को काबुल में दाखिल हुए और ये सब कुछ एक रेत की दीवार साबित हुआ। अब क्या सूरत हाल है काबुल की और क्या वहाँ पर अगले 24 घंटे कितने अहम हैं और क्या तालिबान जो हैं वो मुस्तकबिल की क्या हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं कि माजी से तालिबान कुछ सबक सीख चुके हैं या नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और इब्राहिम खान सीनियर सहाफ़ी जो अफगानिस्तान के सूरत हाल पर हमसे बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगले चंद घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। क्या लग क्या रहा है आपको कि वहाँ की सूरत हाल वहाँ के आवाम के लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है, या फिर जो एक शिद्दत पसंदी माजी में देखी वो कुछ तब्दील हो गया?
دیکھیے ایک تو بڑی واضح چیز ہے کہ اگر آپ کل سے دیکھیں کہ جس طرح طالبان کے دستے جو ہیں وہ کابل شہر کے دروازے تک پہنچ گئے، کابل کے پہلے باہر کھڑے رہے اور انہوں نے بڑے واضح 3 باتیں کی کہ اس دفعہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی. تو جو طالبان ہیں وہ بدلے نظر آ رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ جو ان کا پہلا جو سٹانس تھا اس کے مطابق یہ آگے سروائیو کر سکیں گے. اس لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عملی طور پہ تو طالبان کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو انہوں نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب جو طالبان کی اگر تو حکومت، ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی کہ جو بھی حکومت افغانستان میں بنے گی وہ اس میں جو واضح اکثریت یا غالب اکثریت جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ طالبان کی ہوگی. تو طالبان کو جو اگلا بڑا مرحلہ جو دنیا میں پیش آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو حکومت یا ان کی ڈومیننٹ میجورٹی والی حکومت جو ہے اسے تسلیم، تو دنیا اسے کس طرح تسلیم کرے گی، یہ اس وقت سب سے بڑا سوال جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اگرچہ آج جو بڑی واضح پوزیشن لی ہے وہ ہمارے دوست ملک چین نے لی ہے اور چین نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ طالبان سے آنا مراسم رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک قسم کا گویا انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے تو وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بھی تو بڑا عام سوال ہے نا کہ طالبان دیگر سٹیک ہولڈرز کو کتنا اپنے ساتھ شامل کریں گے اور ان کے ساتھ ایک مل کر حکومت بنائیں گے، یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا ابراہیم صاحب. جی یہ تو دیکھنا ہوگا، لیکن جو اگر افغانستان کی آپ ماضی دیکھیں تو اس میں جو اقتدار ہے اس میں غالب جو جب بھی وہ رہی ہیں تو اس میں وہ لوگ رہے ہیں جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ افغانستان کو اگر دیکھیں، افغانستان جب بھی یعنی طالبان کا ایک دور نکال دیں تو اس کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی جنگی سرداروں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں کہ اس میں رہا ہے. جی بالکل، اور یہی کچھ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور یہی کچھ صورتحال دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی صورتحال کیسی ہوتی ہے. ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. رستم شاہ محمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں. بہت شکریہ آپ کا رستم شاہ محمد صاحب آپ کے وقت کا. یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی افغانستان کی اور چند گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے طالبان نے کنٹرول حاصل کیا، سر سب سے عام بات تو یہ ہے اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان کیسا ہوگا؟ کیا ماضی سے کچھ مختلف ہوگا افغانستان؟ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے باہر رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا عام سوال ہے، ان سے جواب لیتے ہیں. لغاری صاحب، حکومت کی ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ پاکستان کی خاص طور پہ ایران کی ایک پالیسی تو واضح ہو گئی ہے، شاید معاف کیجیے گا چین کی ایک پالیسی واضح ہو گئی ہے اور چین نے ایک واضح طریقے کا اندیا دے دیا ہے کہ وہ کیا کرے گا. ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان اپنی پالیسی کس طرح ترتیب دے؟ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ پاکستان دیکھے گا کہ بڑی طاقتوں میں سے کون کون آگے بڑھتے ہیں اور کون طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. چین نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہیں اور ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. اور دوسری طرف روس نے کچھ ایک حد تک ڈھیلی ڈھالی جو وہ ہے بات کی ہے، اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیگر سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے. اور ایران نے بھی وسیع البنیاد حکومت کی بات کی ہے. امریکہ نے 2 باتیں کی ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. تو یہ بات جو ہے وہ میرے خیال میں امریکہ کی بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ طالبان اس دفعہ اس موڈ میں لگ رہے ہیں کہ وہ بنیادی جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو کوئی اس طرح کا تھریٹ نہ ہو کہ وہ خواتین کے بارے میں اور اقلیتوں کے بارے میں بڑے انہوں نے واضح بیانات دیے ہیں طالبان نے. تو وہ اس پر تو بہت کمیٹڈ رہیں گے. دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ تو دہشت گردی ایز سچ اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی. طالبان جو کارروائیاں کر رہے تھے اس کو ماضی میں سب لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کا نام دے رہے تھے، لیکن طالبان اس کو کہتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے وہ اپنی زمین کی سرزمین کی آزادی کی کوششیں ہیں.
اب اگر اس طرح کی کسی کوشش کا وہ نہیں ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کن کو سمجھا جا رہا ہے۔ طالبان ایک فریق ہیں، عبداللہ اور گلبدین ایکٹیو ہیں کابل میں کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب کیا راستہ نکلتا ہے اور میڈیشن کیا ہو سکتی ہے، ثالثی کیا ہو سکتی ہے، راستہ کیا نکل سکتا ہے۔ تو کس کے مابین ثالثی کرائیں گے؟ کیا کرزائی کے ساتھ ثالثی کریں گے یا سابق افغان حکومت کے لوگوں کے ساتھ کریں گے؟ یہ جو بون کانفرنس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی تھی اس کی کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی، لیجیٹیمیسی نہیں تھی۔ حامد کرزائی کے پاس کوئی اپنی فورس نہیں تھی، وہ اس کی لیجیٹیمیسی کے لیے تو ساتھ بھیجا تھا ظاہر شاہ کو کہ تاکہ سابق بادشاہ جا کر وہاں بیٹھیں تو یہ سمجھا جائے کہ جی ایک لیجیٹیمیسی اس کی یہ ہے کہ ظاہر شاہ یہاں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی اپنی کوئی فورس نہیں تھی۔ ماضی کے جو جہادی تھے جو سوویت یونین کے ساتھ لڑ رہے تھے ان میں سے بھی کوئی ایسی بڑی طاقت موجود نہیں ہے۔ بعد میں ایمرج ہوئی تھی شمالی اتحاد، اب شمالی اتحاد کی بھی وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں بیٹھ کر بات کی جائے گی۔ طالبان اس جنگ کو، خانہ جنگی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں لگتے ہیں، اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو ایسا وہ دے دیا جائے کہ اچھا یہ شرط ہے یہ شرط ہے، تو شرائط پر بھی بہت زیادہ کمپرومائز شاید نہ ہو سکے، تو وہ اپنی ایک حکومت بنائیں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ملا برادر جو ہیں ان کو صدر کا منصب دیا جائے گا اور باقی لوگ بھی انہی کی طالبان کی طرف سے ہی حکومت میں ہوں گے شامل۔ سر بالکل صحیح، یہی ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ رستم شاہ محمد صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ رستم شاہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اب جو صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی اور 20 سال کی اس جنگ میں کچھ حاصل وصول تو نہیں ہوا، البتہ اب جو صورتحال افغانستان کی ہے اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ طالبان کے زیر اثر افغانستان ماضی سے مختلف کتنا ہوگا؟ Please hold on. جی رستم شاہ صاحب، جی رستم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رستم شاہ صاحب سے مسئلہ ہو رہا ہے کنیکٹیوٹی کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ظاہر آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑی ان سے اور بات کرتے ہیں۔ ابراہیم صاحب اب ظاہر ہے یہی بات کی جا رہی ہے کہ کابل میں جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو افغان شہری ہیں، وہ کتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ابھی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اسلحہ لے رہے ہیں تمام افغان شہریوں سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، ہم کسی بھی معصوم افغان شہری کو تنگ نہیں کریں گے اور ان کی حفاظت ہماری لیے بڑی اہم ہے۔ تو یہ جو افغان شہریوں کا ایک اعتماد جیتنا ہے، ان کو ایک محفوظ انوائرمنٹ دینا ہے، وہ بڑا اہم ہے، اور ساری دنیا کی نظریں اسی پر لگی ہیں۔ وہ کہ امریکہ اسی لیے یہاں پر جنگ لڑنے آیا، 20 سال اس نے لڑی، لیکن وہ تحفظ وہ نہ دے سکا افغان شہریوں کو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ تحفظ، وہ ایک پیسفل انوائرمنٹ جو کہ بہت ضروری ہے افغانستان میں، وہ طالبان کے ہوتے ہوئے ہو پائے گا؟ جی دیکھیے، ایک تو اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ماڈیول ہے ان کا یہ اسی طرح ہی ہے۔ اگر آپ ٹی ٹی پی کو دیکھیں یا یہاں پشاور کے قریب جو علاقہ ہے ضلع خیبر، جو پہلے خیبر ایجنسی کے اس میں تھا، وہاں منگل باغ کی ایک قسم کی راجدھانی تھی۔ تو یہ ان کا بنیادی پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈس آرم کرنا، لوگوں کو غیر مسلح کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ بنیادی طور پر قابو پایا، ان کا پہلا ہدف ہوتا ہے۔ طالبان کا بھی یہی انداز ہے، یا یہاں ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس کے دوران ہم نے جو دیکھا، ان کا طریقہ کار یہی ہے۔ تو یہ غیر مسلح لوگوں کو کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پورے افغانستان میں لڑائی تو آپ کو کہیں کہیں نظر آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے انہیں ویلکم تو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر خدشات ہیں۔ یعنی اس وقت بھی جو کابل ایئرپورٹ ہے وہاں 7,000 خاندان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی کوشش ہے وہ افغانستان سے نکل جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سخت گیری اور جس قسم کی شدت پسندی طالبان نے اپنے پہلے دور میں دکھائی تھی، وہ اس سے خائف ہیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کا ابھی بھی وہ ڈر ختم نہیں ہوا۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر طالبان اقتدار آئے گا
तो दोबारा उसी किस्म की हालात होंगे, उसी किस्म की शिद्दत पसंदी हो सकती है। आप सही कह रहे हैं कि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, इस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर तालिबान को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। रुस्तम शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए। जी रुस्तम शाह साहब, सवाल मेरा आपसे यही है कि अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि अब जो अफगानिस्तान तालिबान के ज़ेर असर है वो अफगानिस्तान माजी से कितना मुख्तलिफ होगा और माजी की गलतियों से तालिबान कितना सबक सीखेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मफरूज़न पे हमें बात हुकूमत बन जाएगी, ज़ाहिर हो जाएंगे, गवर्नेंस सिस्टम्स क्या होंगे, कैसे करेंगे, ये जो दाइश वगैरह उनको कैसे ख़त्म करेंगे, जो IDPs हैं उनको वापस करना, प्रेशर को बहाल करना और एक इंक्लूसिव मल्टी एथनिक सब लोगों को नुमाइंदगी हो, जिसमें उनके ताजिक भी हों, उज़्बेक भी हों और हज़ारा भी हों। ये बातें उन्होंने पहले से कही हुई हैं कि हुकूमत इंक्लूसिव होगी, उसमें होंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि औरतों को पूरी हकूक़ होंगे, उनको आज़ादी होगी तालीम की और जॉब वो सीख कर सकेंगी और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इसके कि हम मफरूज़ पर बात करें कि हो सकता है ऐसा न हो, तो मेरा ख्याल है कि सही फैसला यही है कि क्या करते हैं, गवर्नेंस सिस्टम कैसे वो करते हैं, कोई नया सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन हुकूमत बनाता है, कितनी इंक्लूसिव है हुकूमत। अब देखिए, उन्होंने रात पे कब्जा किया तो इस्माइल खान उनके बदतरीन दुश्मन थे और उनको कर लिया और गिरफ्तारी के बाद फौरन बाद उनसे बात रिहा कर दिया और अपना एलची बना के काबुल के पास भेज दिया। तो काबुल में जब दाखिल हुए तो न किसी को उन्होंने कत्ल किया, न किसी न किसी को कुछ कहा, न किसी को तंग किया, तो बल्कि सब लोगों से कहा कि अब हम साथ मिलकर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि कुछ वक्त उनको हम उसके बाद बैठें, इवेल्युएट करें, लेकिन हुकूमत जो भी वहाँ काबुल में होगी उसको करना होगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी उन पर नहीं छोड़ सकते कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होगी तो हम करेंगे। ये तो है और 40 साल के बाद वो अमन डिलीवर करती है। सब लोग अमन के प्यासे हैं, लोग तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद लोग जो है वो जो पावर्टी है जिन्होंने उनको घेरा रखा है, उस पावर्टी का लोग हल चाहते हैं। जो अनएम्प्लॉयड, जो वहाँ इतनी ओपियम की जो पैदावार इतनी बढ़ गई है, लाखों लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट्स बन गए हैं, उनका हल चाहते हैं। बिल्कुल सही, वाकई लोग हल चाहते हैं, अमन चाहते हैं और इसका खत्ते के अमन पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। रुस्तम शाह साहब, आपका पॉइंट आया और अब ज़ाहिर पाकिस्तान की इस पर पॉलिसी क्या हो, पाकिस्तान इस सूरत हाल पर जो है वो गौर कर रहा है। और अब खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत जो कौमी असम्बली का इजलास था वो भी अब ख़त्म हो चुका है, तो उसकी हम एक अपडेट ले लेते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू भी करेंगे शहबाज अहमद से। शहबाज, कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है, इजलास में क्या गुफ्तगू रही, क्या तय पाया? जी बिल्कुल सुन रही है। तकरीबन 2 घंटे ये अहम इजलास जारी रहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और साथ ही और सरबराहान वो शरीक थे, जबकि सिविल क़यादत में वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर खजाना। अफगानिस्तान में सिचुएशन बनी है, खास तौर पर जो काबुल पर तालिबान आ गए हैं, उस सूरत हाल में बॉर्डर मैनेजमेंट पर पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है और पाकिस्तानी पॉलिसी क्या होनी है, उस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। 2 घंटे इजलास में अहम फैसले हमारे दराए बता रहे हैं कि हुकूमत ने कर लिए और ये फैसला किया गया है कि अहम पॉलिसी स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से जारी किया जाएगा, जो कि इस वक्त अभी पॉलिसी स्टेटमेंट को हतमी शक्ल दी जा रही है तहरीरी तौर पर। कुछ देर के बाद ये पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में एक अहम पोजीशन रखता है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई है और खासतौर पर बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले किरदार क्या होगा, तालिबान को तस्लीम करना है नहीं करना, और इस पर जो सिचुएशन है। ये पॉलिसी बयान कब तक जारी किया जाएगा शहबाज?
देखिए, इसको पॉलिसी बयान को जो तजावीज सबसे ले ली गई हैं। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक ये पॉलिसी बयान जो है वो बाज़ाब्ता एलामिया इसका जारी किया जाए और पॉलिसी स्टेटमेंट भी इस पर देगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इसमें वज़ीर-ए-आज़म मुशर्रफ को आगाह किया गया कि पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन क्या है, और उसके अलावा जो काबुल में पाकिस्तानी फंसे थे उस हवाले से भी जो है वो इजलास के शुरा को आगाह कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना स्टैंड रखा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फेवरेट कोई नहीं है। तालिबान को तस्लीम करने या तस्लीम करने का फैसला हक़ाइक़ को देखकर किया जाएगा और इस हवाले से बाज़ाब्ता तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर या उससे पहले भी जो है स्टेटमेंट बाज़ाब्ता जारी किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। शहबाज, बहुत वक्त का आपने हमें पूरी डिटेल बताई। बड़ा अहम इजलास था जो कि ख़त्म हो गया। अभी कुछ ही देर में एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी आ जाएगा पाकिस्तान की हुकूमत का कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को किस तरह देखती है और किस तरीके से आगे लेकर इन तमाम तर मामलात को चलेगी। तो इब्राहिम खान साहब और रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर रहे हैं। वापस आएंगे तो कुछ और इशूज़ भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, प्रोग्राम के हिस्से में बड़ी अहम खबर पर मैं आज बात करूंगी। और आपने देखा कि कुछ रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क भर में यकसा तालीमी निसाब के शोबे में तबक़ाती तक़सीम को ख़त्म करके एक यकसा निज़ाम तालीम लाने का जो है वो इजरा किया, फ़ैसला किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मुल्क में एक ही जैसा तालीमी निसाब होना चाहिए और एक ही दिन एक ही निसाब तमाम बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये नामुमकिन है कि जिन्होंने उसके फैसले करने थे इस तमाम तर सूरत हाल के, उनके बच्चे तो अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूलों में पढ़ते रहे, उन्हीं के लिए सारी नौकरियां थीं। उन्होंने ये भी कहा कि सिविल सर्विस में जाने के लिए भी अंग्रेज़ी मीडियम होना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत अंग्रेज़ी मीडियम इसलिए लेकर आई थी कि वो हिंदुस्तान में अपना कल्चर नाफिज करना चाहते थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने आज़ाद होने के बाद जो अंग्रेज़ी मीडियम था उसके निसाब को एक करने के बजाय उसे जारी रखा, जिसकी वजह से तफरीक जो थी वो बढ़ती चली गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें मुश्किलात तो आएंगी क्योंकि ये आसान तो नहीं होगा और लोग ये भी कहेंगे कि हमारे तालीमी निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। लेकिन जब भी कोई बड़ा कदम उठाना पड़ता है तो सारी कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता। और अब सिंध ने ये कहा है कि वफाक की जानिब से तैयार करदा निसाब है उसको तस्लीम करने से सिंध ने इनकार कर दिया है। और ये कहा गया है महकमा तालीम सिंध की जानिब से कि सिंध वफाकी हुकूमत के जो तैयार करदा तालीमी निसाब है उस पर शदीद एतराज़ उठाया है। लेकिन ये तो बात हो गई जो मुख्तलिफ सूबों की थी उसकी। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत बड़ा तबका बच्चों का प्राइवेट स्कूल में जाता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसको किस तरह से लेती है, क्योंकि जो असल तालीमी निज़ाम है ज़ाहिर है वो जिस पर इन्हिसार किया जाता है वो प्राइवेट स्कूल का तालीमी निसाब होता है जिसको अंग्रेज़ी मीडियम कहा जाता है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ साहब। आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पूरे मुल्क में एक ही तालीमी निसाब हो जो हर बच्चा पढ़े, जिस पर हर बच्चे का हक हो। आप लोगों का इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या क्या आप लोग का इस पर मौक़िफ़ है? देखिए जी, जहां तक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एक विजन की अगर हम बात करें तो इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। और ये सिर्फ इमरान खान साहब का विजन नहीं बल्कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमने माजी में 73 से मुख्तलिफ अदवार में यही मुतालबा करते रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ निसाब नहीं बल्कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो यकसा होना चाहिए। और यही बात जो थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें भी यही थी। 2 बातें उन्होंने की थी, एक तो सिंगल एजुकेशन सिस्टम की बात की थी और दूसरा जीडीपी का 7% एजुकेशन पे खर्चने की बात की थी। तो हम एक बात को जरा क्लियर कर दें कि इमरान खान साहब के विजन की हद तक हम भरपूर तौर पर उनसे एग्री करते हैं। आज उन्होंने जितनी अच्छी बातें की हैं हम उसमें मुकम्मल उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत जरूर कर दूं। देखिए, सिंगल एजुकेशन सिस्टम और सिंगल नेशनल करिकुलम 2 अलग चीजें हैं। जो सिंगल एजुकेशन सिस्टम है वो उसके 4 कंपोनेंट है, जिनमें से एक कंपोनेंट सिंगल जो करिकुलम है जिसकी आज ये बात की गई है उसका एक कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट के बाद 3 बड़े फेजेस और हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चे हमारे 2.5 करोड़ उनको वापस लेकर आना है और हमें 25 लाख नए टीचर चाहिए, हमें 2 लाख नए स्कूल चाहिए, हमें मौजूदा 25 लाख और नए 25 लाख टीचर की ट्रेनिंग चाहिए। हमारा 65% जो बच्चे
یوتھ ہے 65%، ان کے لیے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کو انٹروڈیوس کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اپنے اسسمنٹ سسٹم کو ہمیں سیم کرنا ہے، تب جا کے آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ اب ہوا یہ کیا ہے، انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کے ویژن میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ان کی جو ڈیلیور کرنے والی جو ٹیم ہے ایجوکیشن کی، انفارچونیٹلی وہ نااہل اور نہ ہی وہ کیپیسٹی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ چلیں کاشف صاحب، آپ نے ویژن کی تعریف کی، چلیں اگر ایک چیز ہے اس میں مشکل ہوگی، یہ ناممکن ہے یا مشکل ہے؟ یہی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں آئیڈیا اور فلسفی کی حد تک تو زبردست ہے، یہ تو 2006 میں جنرل پرویز مشرف کا ایک ڈرافٹ تھا، اور اسی کو انہوں نے نئے کپڑے پہنا کے ہمارے جو وزراء تعلیم ہیں انہوں نے بڑی چھلانگیں لگانی شروع کی کہ ہم نے یکساں نصاب تعلیم دے دیا۔ یہ تو 2006 میں موجود تھا۔ اب کیا ہوا ہے، اب تو بلکہ یہ یکساں ہی نہیں رہا، اٹس ناٹ اے سنگل، اٹس ناٹ اے نیشنل، کیونکہ آپ کے سامنے سندھ نے اس کو انکار کر دیا، بلوچستان نے آپٹ نہیں ابھی تک کیا، گلگت بلتستان نے بالکل کچھ ہوم ورک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا جو پنجاب کی کتاب ہوگی ہم وہ چلا لیں گے۔ AJK نے کہا جی ہم 33% اس میں اپنا آپٹ کریں گے۔ صحیح۔ پرائم منسٹر عمران خان کی آج کی جو اگر تقریر اگر آپ نے سنی تو دیکھا وہ انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا کیا اپنے کلچر، اپنی زبان کے اوپر، اور 2015 کا سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آ چکا ہوا ہے، اور بڑا اسپیکنگ آرڈر سپریم کورٹ نے کیا کہ تمام دفتری جو لینگویج ہے اور جو ایجوکیشن ہے وہ اردو میں نیشنل لینگویج میں ہوگی۔ اب ان حالات میں جبکہ عمران خان صاحب کا ویژن بھی موجود ہے، سپریم کورٹ کا 2015 کا ڈیسیژن بھی موجود ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پنجاب نے جو کریکولم ڈیزائن کیا ہے ان میں 5 سبجیکٹ ہیں، اس میں سے انگلش، میتھ اور سائنس، یہ 3 سبجیکٹ تو انگلش میڈیم میں، KPK نے ٹوٹل انگلش میڈیم میں رکھا ہے۔ تو پھر عمران خان کی وہ ویژن اور فلسفی، آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ویژن تو ایک طرف ہے لیکن جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ویژن سے بالکل مختلف ہے۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے رکھا۔ لغاری صاحب، آپ کس طرح سے لیتے ہیں وزیر اعظم کے اس ویژن کو لے کر جو امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے؟ چیز تو بہت اچھی ہے کہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ ریسورسز کیا ہیں، اور جو ریسورسز میں امپلیمنٹ کرانے والے ادارے ہیں وہ کتنے بہتر ہیں کہ وہ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور بہت اچھی بات کی ہے۔ ویژن تو یہ ٹھیک ہے کہ جی پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے جی، اور یکساں نظام تعلیم، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں میں اپنی بات شروع کرتا ہوں نا، میں گھر میں جب پیدا ہوا اور جب بڑا ہوا، میں نے 1-2 سال میں بولنا سیکھا تو میں بلوچی میں بات کرتا تھا، پھر ماحول سامنے آیا تو پھر میں سرائکی بولنے لگا، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ بڑا ہوا، اسکول میں بھیجا تو بالکل ایک دوسری زبان، میرے لیے اردو وہ نہیں تھی، ہمارے گھروں میں نہیں بولی جاتی تھی، اب بھی ہمارے جو بڑے ہیں ہم سے عمر میں وہ نہیں بول پاتے ہیں۔ تو ایک ایشو یہ بھی تھا۔ عدالتوں میں جاتے ہیں لوگ تو عدالت میں جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ اگر وکیل کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے حق میں بات کر رہا ہے یا میرے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو ہمیں بہت سی چیزوں پر کرنا تھا، ہمیں یہ تسلیم کرنا تھا کہ یہ سرزمین ہے، پاکستان ایک خطے کا نام ہے، پاکستان ایک تاریخی جغرافیے کا نام ہے، اور اس تاریخی جغرافیے میں 1 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ نصاب تعلیم جو بھی رکھیں لیکن اس کو لوگوں کو ان کی زبانوں میں دیں تعلیم۔ اب پنجاب میں جو ہے وہ 6.5 کروڑ پنجابی بولتے ہیں، 6.5 کروڑ جو ہیں وہ سرائکی بولتے ہیں، یہاں سندھ میں جو ہے وہ اسی طرح سے زبان لوگ بولتے ہیں، 5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ سندھی بولتے ہیں۔ ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی 3 کروڑ ہیں، کیا کتنے وہ اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں، پشتو اسپیکنگ ہیں، بلوچی اسپیکنگ ہیں، شنا، بلوچستی، بلتی، کشمیری، بہت سی زبانیں بولتے ہیں۔ تو کیا ہم ایک ریجن میں بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، ذرا آپ مجھے بتائیں چین جس کا لٹریسی ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ہے، وہاں پہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو تعلیم کا نصاب ہے وہ کس طریقے سے؟ نہیں، قوموں اس طرح نہیں طے کرنا ہوتا ہے دنیا میں، آپ زبانوں میں تعلیم دیتے ہیں۔ انڈیا کے اندر ہندی میں بھی تعلیم دی جاتی ہے اور دیگر مقامی زبانوں میں بھی تعلیم جاتی ہے۔ بنگالی باقاعدہ وہاں پر بنگال میں رائج ہے، اور دیگر زبانیں تیلگو رائج ہے، تامل رائج ہے، وہاں پر زبانیں، مراٹھی رائج ہے، وہاں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں زبانیں۔ چین میں بھی 1 سے زیادہ زبانیں ہیں، اور چین سے میں 1 سے زیادہ زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ایک نیشنل لینگویج کے طور پر چینی کو بھی وہ کیا جاتا ہے، اور زبانوں کے اندر ایشو نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو کالونیل ملک تھے نا ان کے اندر تھا کہ 1 ووٹ سے جرمنی
ہار گیا تھا اور ہمیں انگریزی جیت گئی تھی یو ایس اے کے اندر جب ان کا آئین بن رہا تھا, جب یہ طے کر رہے تھے کس زبان پر. اگر ایک ووٹ سے جرمن زبان ہار نہ جاتی تو آج وہاں پر جرمنی, امریکہ میں جرمنی رائج ہوتی, اور وہاں پر چونکہ ہر چیز فورس کے ساتھ کی گئی, اس طرح سے وہ رائج ہو گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نصاب تعلیم ایک ہی رکھیں, لیکن اگر وہاں کے لوگوں کی اپنی زبانوں میں ہوگا تو ان کا ٹیلنٹ اور زیادہ ہاں ظاہر ہے, اپنی زبان میں آسانی بھی تو بہت ہوتی ہے نا. بالکل آپ نے, لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ کو یہ کیمرے سسٹم ہے جی, یہ بورڈ سسٹم ہے جی, یہ مدرسہ سسٹم ہے, یہ اسکول سسٹم ہے, یہ اور انگلش سسٹم ہے, یہ فلاں سسٹم ہے. تو اس طرح سے اگر تہیں بنا کر 6-7 لیئرز کے ساتھ اگر آپ تعلیم دیتے ہیں اور سب کا الگ الگ کریکولم دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک کلاس افسروں کی پیدا ہوگی, ایک کلاس جو ہے وہ بابوؤں کی پیدا ہوگی, ایک کلرکوں کی پیدا ہوگی, ایک بھکاریوں کی پیدا ہوگی, ایک اس طرح کی کلاسیں پیدا ہوں گی. تو وہ سوسائٹی تو کلاس سوسائٹی رہ جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا کاشف مرزا صاحب, ایک چیز اور ہے, بالکل آپ لغائی صاحب نے بھی صحیح بات کی کہ ہم نے کلاس وائز کر دی سب کو ڈیوائیڈ. اب کسی یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو وہاں پر بھی سیٹس مختص کی ہوئی ہیں ہر کلاس کو لے کر کے. اس میڈیم کا بچہ ہے, اس کی اتنی سیٹیں ہیں, یا اس جو ہے وہ بورڈ سے پڑھ کے آیا ہے تو اس بچے کے لیے اتنی سیٹس ہیں. ماں باپ کا بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے اپنے بچے کو سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم میں نہیں پڑھانا ہے, مجھے اپنے بچے کو کیمبرج سسٹم میں پڑھانا ہے, تو مجھے زیادہ ٹرسٹ ہوگا اس پر, یا فیڈرل سسٹم میں. تو یہ جو ٹرسٹ ہے والدین کا, وہ بھی تو کسی نہ کسی وجہ سے ہے. اس کو ایک کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا, اس کو ایک کرنے کے لیے کتنا مشکلات ہوں گی, کیونکہ ظاہر اگر آپ ایک نصاب لاتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو آپ کو کام بہت کرنا پڑے گا, اور پھر ماں باپ کا اعتماد حاصل کرنا کہ وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے کو ایک ہی نصاب میں بھیج دیں. بہت آپ کو ویلڈ یہ کویسچن ہے. دیکھیں جی, جو آپ اس ایک ایسے ملک میں جہاں 74 ایئر جو تجربات ہوتے رہے ہیں, 20 سے زیادہ ایجوکیشن پالیسیز امپلیمنٹ کر کے وہ ناکام ہوئی ہیں, تو یہ بھی جو پالیسی جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کے وزراء تعلیم ہے اس کو عملاً بھرپور طریقے سے ناکام کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹوٹی پھوٹی سی انہوں نے پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی نوٹیفکیشن کیا ہے. پنجاب میں گریڈ 1 سے لے کے 5 تک جو ہیں 1.25 کروڑ بچے جو پڑھ رہے ہیں, ان 1.25 کروڑ بچوں کے لیے انہوں نے صرف 25 لاکھ بچوں کے لیے کتابوں کا آرڈر دیا ہے. 3 سال گزر چکے ہیں اب تک, اور یہ ہمارا 6 ماہ سیشن انہوں نے آگے کیا اپریل سے اگست تک. مارکیٹ میں سوائے اردو بازار آج بھی آپ کو کتاب دکھائی پورے پنجاب میں نہیں دیتی. یہی حال دوسرے صوبوں کے اندر بھی ہے, اور باقیوں نے تو خیر آپٹ ہی نہیں کیا نا. آج کے بعد اگر وہ آپٹ کر کے اس کو کب کریں گے, این او سی انہوں نے 8-10 دن پہلے پرائیویٹ پبلشر کو جاری کیے, 3-4 ماہ ان کی بکس آنے میں لگیں گا, تو ہمارا تیسرا سال بھی بچوں کو ضائع ہوگا. تو اس کے بعد اب یہ گریڈ 1 سے 5 ہے, پری اسکول جس میں پری نرسری کے جی ہے وہ تیار نہیں ہوا, 6, 7 اور 8 آنورڈ تیار نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا اسیسمنٹ, آپ کا چیک کہاں ہے, جہاں پہ آپ سب اپنی قوم کو یکساں طور پہ جانچتے ہیں, اسیسمنٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا ہے سیکنڈری لیول پہ. وہاں پہ آپ کے ساتھ کیمبرج ایجوکیشن سسٹم آ جاتا ہے. او لیولز والی جو اسٹریم ہے, جو کیمبرج ایجوکیشن اے لیولز والے ہیں, وہ مادر فدر زاد ان کی اولادیں پڑھ رہی ہیں وہاں پہ. ایچیسن کالج نے آج تک جہاں سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے نے جو ہے خود تعلیم حاصل کی اور گورنر صاحب کے انڈر ہے, اس نے اس کو آپٹ کیا. اب وہاں پہ جو ابھی بھی سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ مکمل طور پہ آپٹ نہیں, صرف ایک کتاب انہوں نے لگائی ہے. اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی بڑے جو ایلیٹ طبقے کے جو اسکول ہیں, جو جہاں پہ حکمرانوں کی ان کی اولادیں پڑھتی ہیں, افسروں کی اولادیں پڑھتی ہیں, وزراء کی مشیروں کی, تو وہ تو اس کو آپٹ نہیں کر رہے. بالکل وہ تو کریں گے ہی نہیں نا, اور پھر وہ ہوگا کیسے, وہی کلاس کا فرق آ جاتا ہے. آپ نے بالکل, حمود جعفری صاحب میں جوائن کر رہے ہیں سینول پیرنٹس ایسوسی ایشن سے, بہت شکریہ آپ کا. حمود صاحب آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی میں نے بات کی کہ ہم جب پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, والدین کی بات کرتے ہیں, تو ان کا ٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس پرائیویٹ اسکول سے بچوں کو بھیجتے ہیں, زیادہ پیسے دیتے ہیں, اور اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی, اچھا معیار ملے گا. لیکن اب یکساں نظام تعلیم کی بات کرتی ہے حکومت, تو وہ کتنا ہو سکتا ہے امپلیمنٹیشن, اور آپ ایک پیرنٹ ایسوسی ایشن کے طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ خود والدین کا اعتماد اس پر بحال کرنا کتنا آسان ہوگا؟ بہت شکریہ ہمیں آن بورڈ لینے کا. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. جی دیکھیں, پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پرنسپلی آل سندھ پیرنٹس ایسوسی ایشن اور آل پاکستان پیرنٹس ایسوسی ایشن یہ دونوں یکساں تعلیمی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں.
اب رہا سوال آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. ہم دونوں پلیٹ فارم سے یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی مشکل کام ہے ایشین کا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ آپ نے اگر سردار علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا ہو کل, جو انہوں نے بیان دیا, انہوں نے کہا, اور انہوں نے صحیح کہا, قانونی طور پہ جو بات انہوں نے کی وہ صحیح کی کہ 18ویں ترمیم کے بعد چاروں صوبے اور وفاق اپنی جگہ کے اوپر مکمل ثوابدید رکھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں تعلیم کے حوالے سے اپنے صوبے میں فیصلہ کریں. بالکل اس بات پہ اتفاق نہیں کرتے. صوبہ سندھ جو ہے وہ سندھی پڑھانا چاہتا ہے اور باقی لوگ نہیں پڑھانا چاہتے, تو وفاق اس پہ پریشر. ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر یہ صوبائی لیول پہ چلی جاتی ہے بات, تو صوبائی لیول کے اوپر یکساں تعلیمی نظام ہو. اگر پورے ملک میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم پورے صوبے میں تو ایک جیسا ہو سکتا ہے, اگر سردار علی شاہ صاحب کی بات کو قانونی طور پہ مانتے ہوئے تجزیہ کیا جائے تو پورے سندھ میں تو ایک جیسا ہو سکتا ہے. ابھی آپ کی میں بات سن رہا تھا تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے سوال کیا بلکہ کہ لوگ پیسے زیادہ دے کر کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ پیسے دے کر کے زیادہ پڑھانے کا تو سسٹم ہی. جی جعفری صاحب, جعفری صاحب بولیے. جعفری صاحب سے رابطہ ہوا ہے, لیکن جو بات ابھی لغاری صاحب انہوں نے کی نا وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سسٹم بڑا خراب ہو گیا ہے. میں تو اس کو بزنس کہوں گی کہ بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا. ایک تو پہلے اس سسٹم نے بیڑا غرق کر دیا کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ایک کاروبار ہے, اس کو کاروبار بنا دیا. کیونکہ بینگ اے پیرنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی بلکہ یہ کاروبار ہو رہا ہے, اور اس کاروبار کی تحت ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. ہم نے اس چیز پر دھیان ہی نہیں دیا کہ ہم نے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں, ان کو مل کیا رہا ہے, وہ حاصل کیا کر رہے ہیں. البتہ اس بات پر زیادہ زور ہے کہ کتنا بڑا اسکول ہے, اس کی فیس کتنی زیادہ ہے, اس لیے اس کا سٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہائی ہے, تو یہاں بچہ جائے گا تو فلاں جگہ اس کا ایڈمیشن ہونا بہت آسان ہوگا. اس ببل سے ہم کیسے نکلیں گے لغاری صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مقاصد طے نہیں کرتے ہیں. ہماری تعلیم کے مقاصد کیا ہیں؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ ہمیں کیا بنانا چاہتی ہے. ہمیں ایک مہذب شہری بنانا چاہتی ہے, ہمیں ایک سائنٹیفک اپروچ رکھنے والا شہری بنانا چاہتی ہے, ہمیں آگے بڑھتا ہوا آگے ترقی کرتا ہوا شہری بنانا چاہتی ہے, ہمیں کوئی ماضی کی محبتوں کا اسیر بنانا چاہتی ہے, ہمیں کوئی ایسی چیزیں بنانا چاہتی ہے کہ دیکھیں یہاں پر تو بالکل مختلف صورتحال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے ہیرو کو ویلن اور ویلن کا ہیرو کر دیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے ویلن اور ہیرو کیسے طے کریں گے, اور ہم جس کو پڑھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے, معلوم ہوا کہ وہ تو نہیں, وہ تو اس نے بالکل ہی دوسری صورتحال تھی اس کی. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے مقاصد طے نہیں کیے. یہ بہرحال ایک میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جغرافیہ اس وقت سے ایگزسٹ کرتا ہے جب سے یہ زمین وجود میں آئی ہے, اور یہاں پر تہذیب و تمدن و ثقافت سب چیز جو ہے وہ موجود ہے اور پروان چڑھ رہی ہے. ہم یہاں پر کون سی چیز کو رائج کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا گول کیا ہے, ہم کس طرف, ہمارا نظام تعلیم ہمارے طرز زندگی کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے, یہ اصل بات ہے جو طے کرنے کی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم کتنا سائنٹیفک ہو سکتے ہیں اور ہم کتنا آگے بڑھتے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں اور ہم کتنا زیادہ ترقی کے لیے جانا چاہ سکتے ہیں, اور ہمارے جو بیسک ایشوز ہیں سوسائٹی کے ان کو یہ ہمارا نظام تعلیم کیسے حل کر سکتا ہے. اگر نظام تعلیم یہ طے کرے گا کہ ایچ ای سندھ میں اور فلاں میں اور فلاں میں پڑھنے والا جو ہے اس نے تو بننا ہی بننا ہے, وہ ہماری جوڈیشری میں جائے گا, وہ ہماری آرم فورسز میں بھی جا سکتا ہے وہ, لیکن بیوروکریسی میں ضرور جائے گا, اور اس طرح سے پھر دوسرے اسکولوں میں اچھا یہ بھی ان کا سپلیمنٹری ہوگا کہ جناب اس نے سٹی اسکول میں پڑھا یا اس نے جو ہے بیکن ہاؤس میں پڑھا, پھر ہم اور نیچے جائیں گے, پھر پرائیویٹ اسکولوں میں جائیں گے, پھر آخر میں جائیں گے کہ جو ٹاٹ پر بیٹھ کر بچے پڑھتے ہیں. یہ اسٹیٹس کی اسٹیٹس سمبل ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں بتانا ہے, ایک سوسائٹی میں موو کرنا ہے کہ بچہ کہاں پڑھتا ہے آپ کا, یہ سوال ہوتا ہے. تو پھر اگر وہ بتاتے ہیں آپ تو اسکول کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے کہ اچھا یہاں پڑھتا ہے, تو پھر ٹھیک ہے. منقسم معاشروں میں منقسم نظام تعلیم ہوتا ہے. ہمارے یہاں
سوسائٹی میں مساوات نہیں ہے، اس لیے ہماری نظام تعلیم میں بھی مساوات نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، پوائنٹ ٹیکن۔ اچھا کاشف مرزا صاحب، اس پر کام کرنے کے لیے آپ لوگ میٹنگز وغیرہ کریں گے؟ کیونکہ اگر ایک حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے یہ صوبوں کا اختیار ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اگر اچھی چیز ہے اور ویژن کو بھی آپ اچھا سمجھتے ہیں تو اس پر بیٹھ کے کوئی سفارشات طے کی جائیں گی کہ جی ان سفارشات کے تحت کام ہو سکتا ہے؟ بالکل جی، دیکھیں یہ تو پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ کی بل کیا ہے، نیت کیا ہے، اور یہ میں آپ کو گزارش کروں اس حوالے سے ہمیں بارہا ہم نے خود جو ہے نیشنل کریکولم کونسل جو تھی جس میں ہم کوئی نمائندگی پرائیویٹ فیڈریشن جو اسکول فیڈریشن اس کی نہیں دی گئی، ہم نے ان کو ریٹرن ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کو بھی دی، ہم نے وزارت تعلیم کو بھی دی۔ 46% کی جو نیشنل کریکولم کونسل بنی اس میں ایک دو من پسند بندے تو انہوں نے رکھے، یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے آپٹ نہیں کیا۔ لیکن میں ابھی جو آپ کی ڈسکشن تھی اس میں ایک چیز اسسٹ کرنا چاہوں گا، لیکن جو سنگل ایجوکیشن سسٹم تھا یہ تھا پی ٹی آئی کا الیکشن مینیفیسٹو جس کا میں نے عرض کیا یہ پارٹ ہے سنگل نیشنل کریکولم۔ جب تک آپ سسٹم سیم نہیں کریں گے سنگل کریکولم کچھ کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو سپورٹ کیا کرے گا؟ دیکھیں سنگل ایجوکیشن سسٹم کا مطلب ہے جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو اور نہ ہی امیر اور غریب کا جی ہاں، اسٹیٹس ڈسکریمنیشن نہ ہونا سر، بالکل آپ نے صحیح کہا، جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو، اسٹیٹس کی بات نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف مرزا صاحب، نذیر لغاری صاحب، پروگرام کا وقت ہے لیکن جاتے جاتے میں بھی یہی بات کہنا چاہوں گی کہ تعلیم کو تعلیم کے طور پر ہی رہنا چاہیے، اس کو کوئی کاروبار یا اسٹیٹس سمبل نہیں بننا چاہیے۔ یکساں نصاب تعلیم کی بات کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا ہی اصل بات ہے۔ اگر حکومت یہ کر لے تو کیا ہی معاملہ ہو اور کتنا ہی اچھا ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہو۔ اسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔